तबारक व तआला जिसने मेरे लिए हवा को ताबे कर दिया, शैतानों को मेरे लिए ताबे कर दिया, तमाम परिंदों की जुबान अल्लाह ने मुझे सिखलाई। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे अपना कलीमा बनाया। मेरी मिसाल हजरत आदम की तरह है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया, कुन बोला, हो गया। मैं भी अल्लाह ताला का इसी तरह का बंदा हूं कि अल्लाह ने मुझसे कुन कह के पैदा कर दिया बगैर बाप के। उसके बाद मैं मादर जात अंधे को, यानी मां के पेट से जो अंधा पैदा होता है, मैं उसको शिफा दे देता हूं, यानी उसको आंखें दे देता हूं। और जो कोढ़ की बीमारी वाला होता है उसको मैं जो है शिफा दे देता हूं अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी मां को शैतान से बचा लिया। अब ये सारे पैगंबरों का खुतबा खत्म हुआ, सब अपनी अपनी तारीफें कर लिए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में खुतबा देते हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। तमाम लोगों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला बशीर व नजीर बनाया। तुम तो एक एक कौम के लिए आए, मैं सारी कायनात के लिए आया हूं। और मुझ पर फुरकान नाजिल किया, कुरान का दूसरा नाम फुरकान नाजिल किया, जिसमें हर चीज का जिक्र है। मेरी उम्मत को अल्लाह ने तुम सब उम्मतों से बेहतर बनाया, और जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, तुम्हारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। फिर फरमाया, मेरी उम्मत को दरमियानी चाल चलने वाली उम्मत बनाया। कैसे? दरमियानी चाल, दरमियानी उम्मत, उम्मतम वसता। दरमियानी उम्मत का मतलब रसूलुल्लाह की उम्मत बीच में है और पैगंबर आएंगे बोल के माना नहीं। यहां पर उम्मतम वसता के माने दरमियानी चाल चलने वाली उम्मत। अब जरा नोट करें आप, दरमियानी चाल किसे बोलते हैं? अब हमारी दाढ़ी है, कितनी लंबी हो? बाज लोगों के देखा मैं नेट में, पूरे टखनों तक है। समझ रहे हैं? टखनों तक। और उन्हें खुद लिख रहा है ये सुन्नत के दाढ़ियां हैं या फिर शो के दाढ़ियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है। किसी को बाल पालने की आदत है तो उसको दाढ़ियां पालने की आदत है जी। सामने वाला देख के मजाक नहीं उड़ाएगा इस्लाम का। तो अब ये कौम यहूद थे, यहूदी लोग अपने दाढ़ियां इतने बढ़ाते कि कोई हद नहीं। और ईसाई लोग क्या करते? क्रिश्चियन दाढ़ियां इतने कम करते कि कल्ले को लग जाते। जैसा हमारे भाइयों के आज है थोड़े, क्या खाली है बोले तो भी है, नहीं बोले तो भी नहीं। समझ गया? क्या मियाँ दाढ़ी रख लिया क्या? नहीं लग रहा, बढ़ गए बोल के बोल सकते, थोड़ा बढ़ गए, शेविंग नहीं करा बोल सकते। और कोई पूछा दाढ़ी नहीं रखा क्या? रखा ना, दिख रहा नहीं क्या? बोल सकते, दो भी। समझा? 2 in 1 कर सकते आप। तो ऐसे खशखशी दाढ़ियां ईसाई लोग रखते थे इस तरह। तो अब हमारी उम्मत में सरकार दो आलम ने फरमाया, इतनी रखो, कम से कम 4 अंगुल के उतना तो रखो, ताकि दूर से आपकी दाढ़ी नजर आए, ना हद से ज्यादा छोटी हो ना हद से ज्यादा बड़ी हो। समझ रहे? इसको बोलते दरमियानी चाल। और एक बात बता दूं, जब औरत हैज की हालत में होती है, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो यहूदियों के पास, यहूदियों के मजहब में जब औरत हैज की हालत में होती है, वो लोग क्या करते हैं? औरत को टच तक नहीं करते, छूते तक नहीं। औरत का खाना अलग, पीना अलग, बिस्तर अलग, उसका कमरा अलग, सब बैकाट, इतना दूर। और ईसाई लोग क्या करते हैं? जब औरत हैज की हालत में रहती है, ऐसे वक्त पे जाके उसके साथ सोहबत करने को बहुत बड़ा सवाब समझते हैं, बहुत बड़ा सवाब समझते हैं। और हमारी उम्मत में सरकार दो आलम ने क्या किया? न तुम यहूदियों की तरह करो, न ईसाइयों की तरह करो। यहूदियों की तरह बैकाट करके इतना ज्यादा दूर भी मत करो। अरे तुम चाहो तो गोद में बिठा सकते हो, मगर सोहबत मत करो। समझे? इतना करीब भी मत चले जाओ, इतना दूर भी मत करो, उसको दोनों के दरमियान में। यह है उम्मत वसता, दरमियानी चाल चलने वाली उम्मत। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, अब अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत को अल्लाह ने दरमियानी चाल चलने वाली उम्मत बनाया। मेरी उम्मत अव्वल भी है, आखिर भी है। मेरे सीने को अल्लाह ने शरह कर दिया और मेरे ऊपर जो बोझ था उस बोझ को हल्का कर दिया। अब मैं इसकी तशरीह नहीं कर रहा हूं, बोझ क्या था और वो सीने को कैसे हल्का किया, ये सब तशरीहात नहीं कर रहा हूं, वो अलम नशरा के सूरे में इंशाल्लाह कभी सुनेंगे आप। मेरा जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया। जहां जहां खुदा का जिक्र होगा वहां मेरा जिक्र होगा। और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम खुतबे देने के बाद अब सारे लोग कहते हैं, सारे पैगंबर कहते हैं,
اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ اٹھ کر کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ نے ہم سب پر آپ کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، ہم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اب آپ افضل الانبیاء بنے کہ نہیں بنے؟ بولیے ذرا باہر والے اندر آ جاؤ، اندر کی سیٹیں خالی ہو رہے ہیں، ذرا باہر والے اندر آ جاؤ، اندر والے چھٹ جا کے بھاگ رہے ہیں، اندر آ جاؤ، اندر جگہ خالی ہے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، سارے انبیاء علیہم السلام سرکار کو افضل الانبیاء مان لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد سرکار کا براق کہاں ہے؟ بیت المقدس کے پاس۔ اب وہاں سے ایک سواری لائی جاتی ہے، وہ سواری کا نام ہے عربی میں معراج۔ وہ سواری کا نام معراج ہے، رات کا نام نہیں۔ شب معراج رکھ لیے تو رات کا نام معراج نہیں ہے، معراج کس کا نام ہے؟ وہ سواری جو لائی گئی اس کا نام معراج ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ما رأیت احسن خلق من معراج، میں معراج سے بڑھ کر دنیا کی کوئی مخلوق بھی خوبصورت نہیں دیکھا، اتنی خوبصورت ہے معراج۔ تو گویا وہ ایک لفٹ ہے۔ اب آج کل موٹے بھیجے میں ہمارے سمجھ میں آنے کے لیے میں کیا بتا رہا ہوں، لفٹ ہے، تو نیچے سے اوپر جانے والا لفٹ، اور اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت۔ اب یہاں کا لفٹ ایک 15 منزل کے اوپر جانا ہو تو کم سے کم 2-3 منٹ تو لگیں گے، مگر وہ لفٹ جو ہے جس کو اللہ نے معراج کا نام دیا وہ براق سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے، کیونکہ براق اوپر اتنا تیز نہیں جا سکتا جتنا معراج جاتا ہے۔ تو معراج، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معراج میں بٹھایا گیا، یعنی معراج میں مجھے لے جایا گیا۔ اب جبرائیل بھی میرے ساتھ ہے، اب معراج سے میں اب اوپر جا رہا ہوں۔ تو معراج کس کا نام ہے؟ وہ سواری کا نام، وہ لفٹ کا نام معراج ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھ لے کرن کا تھا یا کس کا تھا، وہ آپ مت سمجھے، وہ تو اللہ کی قدرت سے چلتا تھا، اس کو کرن کی کیا ضرورت، کس کو ضرورت؟ یہ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے قدرت کاملہ سے بلا رہا ہے، تو اس کا نام معراج ہے۔ سرکار معراج میں سوار ہو گئے، براق تو باندھ دیا گیا تھا، اب سیدھا پہلے آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر جاتے ہی دستک ہوتی ہے، دستک ہوتے ہی وہاں سے داروغہ، وہ داروغہ کا نام تھا اسماعیل، پہلے آسمان کا جو واچ مین ہوتا نا داروغہ، اس کا نام کیا تھا؟ اسماعیل۔ جیسے ہی دستک ہوا، داروغہ نے کہا کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا میں جبرائیل، انا جبرائیل۔ کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں۔ من معاک، کون ہے آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو بولے ہاں محمد، میرے ساتھ محمد ہے۔ تو فرماتا ہے، پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ مرحبا مرحبا، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب یہ الفاظ حدیث کے اندر ہیں، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، پاک کیا بولتے ہیں نیک بھائی کے لیے، نیک پیغمبر کے لیے خوش آمدید، ویلکم ویلکم بول کے اب پہلے آسمان پر آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر 2-3 سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ تو آپ یہ نہیں بولتے میں ہوں، میں۔ اب ہم لوگ گھر کو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا کون ہے؟ میں کیا؟ ارے میں کون؟ ارے میں تھے، وہ کون میں؟ ارے میں نہیں کہتا کہ میں تھے، تو اب تم 50 بار بھی میں بول لو، اندر سے وہ پوچھیں گے کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر دستک دیتا ہے، سرکار پوچھتے ہیں من کون ہے؟ تو بولے انا انا انا۔ تو وہ صحابی سمجھتے ہیں میری آواز تو رسول اللہ پہچانتے ہیں، ان کو بولنے کی کیا ضرورت، بول کے انا انا بولتے میں۔ تو رسول اللہ بولتے ماں انا انا کیا ہے؟ انا انا کیا ہے؟ نام بولو۔ تو سرکار دو عالم کو بھی پسند نہیں تھا میں بولنا،
तो ये मई पने को पहले हटाओ, समझ रहे? मईपन पहले निकालो। मई अल्लाह को पसंद नहीं है। नाम बताओ, तो नाम बताने में आजिज़ी इनके सारी है। हजरत जिब्राइल फखर नहीं कर रहे हैं, अरे मैं तो जिब्राइल हूं, इतना बड़ा फरिश्ता हूं, मेरे से पूछ रहा है मैं कौन हूं। अब मैं मदरसे को गया, दरवाजा खटखटाया, बच्चे अंदर से, मदरसे के बच्चे बोले कौन है? अरे मैं नहीं आ, मैं। तो बच्चे बोलेंगे मई का तो कौन क्या? अब मैं बोला अरे मैं नहीं आ, मस्तान शरीफ। बोले तो अब मस्तान शरीफ बोलने में मुझे शर्म आएगी, क्योंकि बच्चों के सामने अपना नाम कैसा बोलूं? अरे मैं हूं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो हजरत जिब्राइल की आजिज़ी देखें आप, कितनी आजिज़ी है। नाम लेने में जितनी आजिज़ी है, मैं बोलने में आजिज़ी नहीं है। तो ये सब तालीम आपको दी जा रही उम्मत को कि देखो दरवाजा खटखटाओ तो कैसे खटखटाओ, आदाब कैसे हैं, सारे आदाब बताए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसा ही अना जिब्राइल बोले तो फरिश्ता क्या पूछ रहा है? आपके साथ कोई है क्या? हालांकि देखा तो नहीं ना साथ कोई है, उसको तो मालूम भी नहीं कोई साथ आ रहा है। ये कहीं को सवाल करा कि आपके साथ कोई है, वमा माँ का, आपके साथ कोई है क्या? तो ये सवाल क्यों किया गया? तो उसकी वजह ये, अरे हजरत जिब्राइल को परमिशन लेने की क्या जरूरत? वो तो 7 आसमान पे, उनकी असलियत क्या है? अभी ओरिजिनलिटी अब आप देखेंगे इंशाल्लाह। हजरत जिब्राइल जब सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंच गए, अपना असल चेहरा सरकार को बता दिया। उनका सर क्या बोलते हैं, 7वें आसमान पे, उनके पैर 7 जमीन के नीचे हैं। उनका एक पर खोले तो अर्श, इधर मशरिक को, एक पर खोले तो मगरिब को। इतने बड़े हजरत जिब्राइल अकेले 2 पर खोले। कितने? सरकार को फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसे मेरे 600 पर हैं, ऐसे मेरे 600 पर हैं। तो जिसकी मुंडी अर्श मोहल्ला के पास हो, जिसके पैर सत्त सरा में हो, उसके लिए आसमान जमीन क्या है? तब वो फरिश्ते को भी मालूम है ये जिब्राइल के को परमिशन ले रहे हैं, शायद इनके साथ कोई है। समझ लिया? अब इन्हों रास्ता बताने के लिए आ रहे हैं, या फिर रहबरी करने के लिए आ रहे हैं, या अगर नहीं बहैसियत खादिम के खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खादिम के हैसियत से सरकार दो आलम के साथ हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे ही बोले मेरे साथ मोहम्मद है, फौरन खोल दिया। ये नहीं पूछा मन मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? हम लोग रहते तो क्या पूछते हैं? अरे मोहम्मद कौन है? दुनिया में तो हजारों मोहम्मद है। मगर फरिश्ता ये नहीं पूछा मन मोहम्मद, फौरन खोल दिया। पता चला कि सारी कायनात का जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह का नाम जानता है। जी, कौन ऐसा बदबख्त है जो सरकार का नाम नहीं जानता? समझ में? अर्श क्या, फर्श क्या, सारी कायनात के अंदर अल्लाह ताला सरकार के नाम को आम कर दिया। अब यहां पर एक हदीस में आपको बयान कर दूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी खमीर को यानी मेरी मट्टी को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या बोलते, मलाए आला के फरिश्तों को दुनिया में भेजा। जहां पर मेरी कब्र है, मेरा मजार है, वहां से थोड़ी मट्टी ली गई और तस्नीम के पानी से उसको गूंदा गया, उससे एक खमीर बनाई गई। उसके बाद एक लोंडा गोला बनाया गया मट्टी का। उस गोले को लेकर फरिश्ते तमाम अर्श, आसमान वगैरह सब तवाफ करना शुरू करे। वो गोले को लेकर सारे लोग पूछते ये कौन है? तो फरिश्ते बोलते ये मोहम्मद है। तो अल्लाह ताला सरकार के पैदा होने से पहले ही पूरा इंट्रोडक्शन दुनिया में करा दिया। अब इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत? सारी कायनात जानती है मोहम्मद कौन है। बात समझ में आ रही है आपको? अब पहले आसमान पर एंटर हुए, जाने के बाद वहां पर एक बुजुर्ग हस्ती बैठे हैं। एक बुजुर्ग हस्ती बैठे हैं, बहुत बड़ी जसामत है। अल्लाह ने जैसा उनको पैदा किया था शुरू में, वो जिस्म लेकर बैठे हैं। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये आपके बाप, ये आपके दादा जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। तो सरकार दो आलम उनको सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अब यहां एक सवाल, सवाल ये, सरकार तो मेराज में ऊपर गए। किस पे गए? मेराज में गए, तब मेराज में बैठ के ऊपर गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो थोड़ी देर पहले बैतुल मुक़द्दस में नमाज भी पढ़े, खुतबा भी दिए।
اور سرکار دو عالم پہنچنے سے پہلے ہی انہوں پہنچ گئے، پھر انہوں کو اسی سواری پر گئے جی. اور وہ سواری فاسٹسٹ، کیا وہ سواری کیا ہے؟ فاسٹ بھی دی، فاسٹسٹ. کیا سرکار دو عالم کی سواری سے زیادہ فاسٹ اور اتنا زیادہ تیز کیسے چلے گئے؟ اب یہ تو آپ کو کوئی کتابوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی کتاب کے اندر اس کا جواب نہیں لکھا جاتا. لیکن اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سرکار دو عالم جسم کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ جسم کے ساتھ ہے، اور جسم کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ قبر کے اندر ہیں اور وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب روحانی عالم میں ہیں. کون سے عالم میں؟ روحانی عالم میں. تو روح جو ہوتا ہے اس کو نہ سواری کی ضرورت ہے، نہ اس کو لفٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے. ایک سیکنڈ کے اندر وہ عرش سے فرش پہنچ جاتا ہے. ہمارے دادا پیر حضرت غوثی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو شہ سوار ہے روح کا، کہیں عرش سے بھی پرے تو جا. ارے تو روح کا شہ سوار ہے، روح پر سواری کرنے والا ہے، یا کیا بیٹھا دنیا میں دیکھ رہا ہے؟ عرش سے بھی کہیں زیادہ اوپر جا. تو مطلب یہ ہے کہ روح کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، روح کو کوئی لمٹ نہیں ہوتا، روح کو آسمان آڑا نہیں آتا، روح کے لیے کوئی کھمبا آڑا نہیں آتا جی. روح بغیر تمام علائق کے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہاں پر چونکہ سرکار دو عالم جسم کے ساتھ ہے، اب یہ اس بات کی نشانی ہے سرکار جسم کے ساتھ اوپر گئے ہیں. اگر سرکار بھی روح کے ساتھ اگر جاتے، باڈی اگر نہیں ہوتی تو حضرت آدم سے پہلے انہیں بھی پہنچ جاتے. سرکار خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ جسم کے ساتھ باقاعدہ ایک کام ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر سواری کی ضرورت ہے اور وہاں کوئی سواری کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے شاید غالباً جی. 12 بج رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بڑے بھائی آتے دیکھ کے ذرا درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سو جاؤ مت، ویسے جاگتے کب ہے ہم؟ سمجھے؟ گھروں میں ہمارے لیے آج کا دور کیسا ہے؟ الٹا دور ہے. روزانہ وہاں دیکھو کیا بولتے کمپلیکس کے پاس گئے تو 2 بجے تک کھاتے تھے رات میں، اور یہاں پہ کیا بولتے فوڈ جنکشن کے پاس گئے تو پورے گاڑیاں لگے رات کے 2 بجے آئے تو بھی کھا رہے اڈلیاں نون پٹا پورے رات میں. ارے یہ کیا کلچر ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اب آج کل رات میں جگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلے دور میں لوگ جلدی سو جاتے تھے، اب رات میں جو ہے جگنا بولے تو رات بھر جگنا کیا سوچتے تھے. اب آج کل رات بھر کیا ہے، خالی 1 سیکنڈ میں رات ہو جا رہی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ویسے گھروں میں جلدی سوتے کہاں؟ 12-1 بجے سے پہلے سوتے کہاں ہیں؟ اور صبح جلدی اٹھتے کہاں ہیں؟ صبح پورے تقریباً 9 بجے تک اٹھتے نہیں. سمجھ میں؟ فجر کی نماز وہ تو اللہ حافظ. سمجھ میں؟ تو اب ہم لوگ رات بھر جگ کے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھے کوئی فائدے کا نہیں ہے. لیکن اب نیند اتنا جلدی آئے گی بھی نہیں آپ کو. چلیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، اب یہاں دوسرا سوال، ایک سوال تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، دوسرا سوال یہ کہ ابھی نماز پڑھے، خطبہ دیے، پھر وہاں جانے کے بعد حضرت آدم کو پہچانے کیوں نہیں؟ انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. دیکھو یہ آپ کے دادا آدم ہے، ان کو سلام کرو. تو یہاں کی باڈی الگ ہے، وہاں کی باڈی الگ ہے. اس کو نوٹ کر لیں آپ. جسم، دنیا کا جسم الگ ہے، روح نہیں. وہاں کا جسم الگ ہے، روح الگ ہے. روح الگ شکل ہے. اللہ تعالیٰ جو جسم دیتا ہے وہ جسم الگ ہے. ہر جگہ کا جسم الگ الگ ہے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کیا کرتے، کیمرے میں آپ فوٹو نکال لیتے ہیں. اب آج کل تو کیا ہے، وہ کیمرے میں چپ میں نکال لیا، جا کے ڈائریکٹ پازیٹو نکال ڈالے، فوٹو نکال دیے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا نا، بلکہ کیمرے میں فوٹو نکالے تو اس کی ریل نکلتی تھی. شیطان کے ساتھ کا تھا وہ ریل میں کیسا دکھتا؟ بڈھا دکھتا، وہ بھی شیطان کے جیسا. اس کو پازیٹو نکالے، کاپی نکالے، اسٹامپ سائز سے لے کے کتنا لمبا نکال سکتے آپ؟ 6 فٹ کا نکال سکتے ہیں بڑا. تو اب آپ اسٹامپ سائز میں اتنی چھوٹی فوٹو آپ دیکھیں تو اتنے چھوٹے دکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بڑا ایک دم 6 فٹ کا نکال دیے تو اب وہاں پر صورت بدل جائے گی نہیں بدل جائے گی؟ ارے بولو یار.
सूरत बदल जाती है, समझ में नहीं आता कोई ये क्या है, एकदम समझ में नहीं आता, गौर से देखने पर समझ में आता है। तो इसी तरह ये तो खैर छोटी मिसाल दिया मैं। अब अल्लाह ताला के पास नेगेटिव अल्लाह के पास है हमारी, या जो बनाया छोटा 6 फीट का, समझ रहे हैं, और जन्नत में जाने के बाद वहां जो बॉडी देगा वो बॉडी अलग है, दोज़ख में जो बॉडी देगा वो अलग है। जन्नतियों की बॉडी के बारे में फरमाया, जितने बुढ़े लोग हैं 60 साल 70 साल के, जन्नत में जाएंगे नहीं। सरकारे दो आलम ने जब फरमाया तो एक बुढ़ी औरत तो रोने लग गई, यार रसूल अल्लाह मैं जन्नत में नहीं जाती, अब रोने लग गई। सरकार को मालूम है तो सरकार बोले, अरे मैं तू जन्नत में नहीं जाती, बुढ़ी नहीं जाती, जबकि तू जो है 16 साल की जवान लड़की बनकर जाएगी। तो इसका मतलब अब आजकल जितने बड़े बड़े लोग 60 साल 70 साल 80 साल में मरते हैं, वो सब जवान बनकर जाएंगे, 17-18 साल के बच्चे बनकर जाएंगे, जवान बनकर जाएंगे, बूढ़े तो नहीं जाएंगे वहां पर। आपको समझ में आ रही ना बात? तो जन्नत का आलम यह है कि वहां पर जवान बनाया जाएगा। तो ये बॉडी जो बुढ़ापे में है वो बुढ़ापे की बॉडी वहां नहीं रहेगी। और दोज़ख की बॉडी का आलम क्या है? तो सरकार ने फरमाया ये जो चमड़ा है इसका थिकनेस कितना है, मोटापन कितना है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच भी नहीं होगा ना, 1.5 से भी और कम होगा। मगर जहन्नमियों के बारे में सरकार ने फरमाया उनके जिल्द की मोटाई तकरीबन एक आदमी 50,000 साल अगर दुनिया में चला कितनी दूर जा सकता है उतना मोटा होगा। सुन रहे हैं आप? 50,000 साल अगर चला तो कितना डिस्टेंस चल सकता है, उतना मोटा होगा सिर्फ चमड़ा। जब चमड़ा इतना मोटा होगा तो फिर आदमी कितना बड़ा होगा। फिर हुजूर ने फरमाया उसका जो दाढ़ होगा ओहद के पहाड़ के बराबर एक दाढ़ होगा। ये सब हदीसों में आए हैं। फिर सरकार ने फरमाया ये कनपट्टी से लेकर ये कान की लू तक कितना है? ज्यादा से ज्यादा 2 इंच का फासिला। ये कनपट्टी से लेकर कान की लू तक ये 2 इंच का फासिला। कल क़यामत के दिन दोज़ख में जो आदमी जाएगा उसका जो फासिला होगा कम से कम 80,000 साल से भी कहीं ज्यादा आदमी अगर चलता है तो कितना दूर जाएगा उतना डिस्टेंस होगा। फिर आदमी कितना बड़ा होगा जरा गौर कीजिए आप। वही से आदमी को भी दोज़ख जला के राख कर देगी। अल्लाह अकबर। ये जिस्म क्या काम आता? वही से खतरनाक बॉडी को भी जला के राख कर देगी। जहन्नम वो खतरनाक चीज है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। दुआ कीजिए आप, आज की रात दुआ करो आप, अल्लाह ताला शायद हम लोगों को जहन्नम से नजात दे दे और जन्नत में दाखिला नसीब करे। तो अब आपको समझ में आ गया वहां की बॉडियां क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की बॉडियां। तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वहां अलग बॉडी रखा था, इसलिए हजरत सरकार दो आलम ने पहले ही इस सूरत में नहीं पहचाना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंट्रोडक्शन कराना पड़ा, तारुफ कराना पड़ा, ये आपके जद्दा आला हजरत आदम है, आप इनको सलाम करें। तो आपने उनको सलाम किया तो उनके सीधे तरफ कुछ लोग आए और दाहिने तरफ कुछ लोग आए। जब आप सीधे तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जब दाहिने तरफ देखते हैं तो रोते हैं। फरमाया जिब्राइल ये क्या, सीधे तरफ कौन है, दाहिने तरफ कौन? तो फरमाया सीधे तरफ ये वो लोग हैं, ये उनकी औलाद जो जन्नती औलाद है, ईमान वाले हैं, जन्नत में जाने वाले हैं, उनको देखते हैं तो खुश होते हैं। और दाएं तरफ जो लोग हैं ये दोज़ख के लोग हैं और ये बदमाश लोग हैं, इनको देखते हैं तो हजरत आदम रोते हैं। फिर उसके बाद हजरत आदम को सलाम किया गया तो आपने जवाब दिया वालैका सलाम या इब्न सालिह व या नबी सालिह, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ नेक पैगंबर, आप पर भी सलामती हो, आपने जवाब दिया। फिर उसके बाद आपकी सवारी दूसरे आसमान पर। अब मैं दरवाजे को खटखटाना वो रिपीट नहीं करूंगा। अब दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हजरत यहया और ईसा अलैहिमुस्सलाम, हजरत ईसा और यहया। हजरत ईसा तो मालूम है आपको मरियम के बेटे, हजरत जकरिया के बेटे हजरत यहया, यानी ये दोनों आपस में खालाजाद, यानी खाला बड़ी मां बोलते हैं ना हमारे पास, खाला बड़ी मां के बेटे हैं दोनों, खालाजाद भाइया हैं। अब ये दोनों वहां पर दूसरे आसमान पर हैं।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، یحییٰ علیہ السلام کو بھی سرکار نے سلام کیا، وہ دونوں نے بھی جواب دیا وعلیک السلام یا نبی صالح و یا اخی صالح، اے ہمارے نیک بھائی، اے نیک نبی، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد سیم کوشچن سیم آنسر تیسرے آسمان پر بھی ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سلام کلام ہوتا ہے، آپ کو سلام کرتے ہیں، حضرت بھی جواب دیتے ہیں وعلیک السلام یا اخی صالح و یا نبی صالح۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں نے حضرت یوسف کو دیکھا کہ ان کو اللہ نے بے انتہا خوبصورتی عطا کیا ہے، اور انشاءاللہ میری امت کو اللہ جب جنت میں ڈالے گا یوسف علیہ السلام کے جیسے خوبصورت بنا کر ڈالے گا۔ اس کے بعد پھر سرکار دو عالم کی سواری چوتھے آسمان پر پہنچی، پھر وہی کوشچن آنسر ہوئے، پھر وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ ادریس علیہ السلام، آپ نے بھی ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سیم وہی جواب دیا۔ پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے بھی وہی جواب دیا، سلام کلام ہوا۔ پھر آپ کی سواری چھٹے آسمان پر پہنچی، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کو دیکھ کے رونے لگ گئے، تو پوچھا کہ ماں ابکا کا، کیا چیز آپ کو رلا رہی، کیوں رو رہے ہیں آپ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے سنا کہ میرے بعد ایک نوجوان آئے گا، اس کی امت کو اللہ جتنی فضیلتیں دے گا وہ میری امت کو نہیں دیا۔ سن رہے ہیں؟ جتنی فضیلتیں اللہ وہ نوجوان کی امت کو دے گا، میری امت کو وہ فضیلتیں نہیں دیا ہے۔ تو مجھے رونا آ رہا ہے کہ آج وہ نبی کا دیدار میں کر رہا ہوں۔ تو ان کا رونا حسد کی وجہ سے نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ خوشی کی بنا پہ تھا کہ آج وہ پیغمبر کا دیدار میرے آنکھوں سے ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم اور آگے بڑھے، ساتویں آسمان پر پہنچے۔ کہاں پر؟ ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، بیت المعمور کو ٹیکا لے کر بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور، یہ نام یاد رکھ لیں آپ، یہ بیت المعمور کیا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، اور وہ فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس کا نام بیت المعمور ہے۔ روزانہ اس کعبے کا طواف 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ کتنے؟ اور ایک فرشتہ جب طواف کرتا ہے تو قیامت تک پھر اللہ اسے موقع نہیں دیتا، روزانہ نئے فرشتے آتے ہیں۔ ہم لوگ حجوں پہ کرنے والے کرتے رہتے، کرنے والے 10 وقت کرتے رہتے، دوسرے کو بھیجتے نہیں۔ کیا اوپر سے بولے تو رہتے میں 50 کروں، میں 40 کروں۔ ارے بابا تو 40-50 کرنے کے بجائے 1-2 کر لیا تو غریب کو بھیج دیتا تو اچھا تھا نا۔ تو بولے نہیں میں 50 کرا، میں 40 کرا، گننے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی فرض کرا، 50 نہیں فرض کرا نا، ایک حج فرض کرا۔ عمرے کو جانا ہے جاؤ، جب دل بولا جب جاؤ۔ لیکن اب ہماری حالت یہ ہے کہ ایک بار طواف نہیں، اللہ تو کئی بار طواف کا موقع دے رہا ہے، مگر فرشتوں کو وہ چانس نہیں ہے۔ بیت المعمور میں ایک بار طواف کرتا ہے تو قیامت تک اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ اب یہاں پر اور ایک روایت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ چوتھے آسمان پر، ذرا سنیں میری بات آپ، یہ چیزیں آپ کو باہر نہیں ملے گی۔ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے، نہر، اس نہر کا نام ہے نہر الحیوان، نہر الحیوان، اس نہر کا نام ہے نہر الحیوان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ جا کر اس نہر میں ڈوبتے ہیں، اوپر آ کر حضرت جبرائیل اپنے پر جھٹکتے ہیں۔ جیسے حضرت جبرائیل پر جھٹکتے ہیں 70,000 قطرے ان کے پروں سے نکلتے ہیں۔ کتنے؟ اور وہ 70,000 نئے فرشتے اللہ پیدا کرتا ہے، وہ نئے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد اب یہ بیت المعمور کے بارے میں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیکا لگا کے بیٹھے ہیں بیت المعمور کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب بیت المعمور کے اندر پہنچے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کیا۔ کہاں پہ؟ بیت المعمور میں 2 رکعت نماز ادا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام چھوٹے چھوٹی لغزشیں ہم نے معاف کر دیا۔ اب یہاں پر تھوڑے رضوی لوگوں کو غصہ آتا ہے، وہ لوگ بولتے رسول اللہ کے گناہ نہیں ہے، لغزشہ نہیں ہے تو کیسا بخشے گئے؟ تو میرے بھائی یہاں پر غصہ ہونے کی بات نہیں، جو حدیث ہے آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ سرکار کا نہ کوئی گناہ ہے، سرکار کے نہ کوئی جو ہے غلطیاں ہیں، ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے بخشے جانے کا، تو اس میں آپ کو شک کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ جی ایک صاحب نے ترجمہ کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیا، اس کا ترجمہ، لیکن وہاں پر گرامر کے حساب سے ویسا نہیں ہے، اگلوں کے پچھلوں کے، گرامر کے حساب سے وہ ترجمہ غلط ہوتا ہے، اگلوں کے پچھلوں کے نہیں ہے، اگلے پچھلے، یعنی مطلب آگے کے پہلے کے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اللہ نے وہاں پر کیوں ایسا کیا؟ تب سرکار دو عالم دنیا سے جا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوگا حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ ذرا نوٹ کریں اس واقعے کو آپ۔ آج بھی ایک نائک بولا تھا ایک وقت پہ، کیا بولا تھا؟ ہم لوگ کا کیا ہے جی، سبا اللہ کے رسول کو بھی حساب دینا پڑتا بولا، سمجھے؟ ایسے بیوقوف ہیں بھی دنیا میں، اور ہمارے لوگ بڑا توجہ سے سنتے ایسا مارتے ہوئے، واہ کیا بولا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو بھی جواب دینا پڑتا بول رہا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو پوچھے صحابہ کیا ہونے والا ہے سرکار، حشر میں کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم نے قرآن کے اندر ایک آیت آئی، کہا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، قرآن کی آیت ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ آج وہ آیت کو پیش کر کے اب بولتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول کیسا بولے، ان کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ آیت نازل کیا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نہیں جانتا، یہ مکے میں شروع والی آیت تھی۔ جب سرکار معراج میں گئے، سرکار کے دل میں وہی کھٹک تھی، نہیں معلوم میرا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت المعمور میں اعلان کر دیا اگلے پچھلے تمام لغزشیں ہم نے معاف کر دیا، آپ کے کیا ہونے والا ہے آپ کو تو ہم نے معاف ہی کر دیا، ابھی آپ کا کیا ہونے والا ہے، آپ تو ہمارے محبوب ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر غصہ آنے والی بات نہیں ہے، یہاں پر بات دراصل یہ ہے کہ سرکار کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، ہر چیز سے پاک کر دیا ہے، اور سرکار کا کوئی گناہ نہیں ہے، سرکار کی کوئی لغزش نہیں ہے، سرکار کے کوئی زلات نہیں ہے، کوئی غلطی سرکار کی نہیں ہے نہیں ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ پاکی کا اعلان کر رہا ہے اور سرکار کا ایک رتبہ بڑا کے بتا رہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ختم کر دیں گے، تھوڑے لوگ آج بول رہے ہیں، تھوڑے لوگ بول رہے ہیں جلدی ختم کر دو بھاگ سکتے ہیں، ہم بول رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جی وکٹا ڈاؤن ہے، چائے پلا اور ایک بار چائے پلا تو ذرا فریش ہوتے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ یہ معراج کا واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کے اندر جتنی باتیں آپ سنیں گے اتنی گہرائی میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو بیت المعمور میں سرکار دو عالم کے لیے اعلان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہاں سے میں آگے بڑھا، وہاں سے میں بیت المعمور سے وہاں سے آگے بڑھا، ایک جھاڑ آتا ہے، آگے بڑھا تو ایک جھاڑ آتا ہے، وہ جھاڑ کا نام ہے سدرا۔ کیا نام ہے؟ سدرا، اور اس کی صفت ہے جو قرآن نے بیان کیا المنتہا، سدرۃ المنتہا، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا، یعنی ایک جھاڑ ہے
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا کی جڑیں 7ویں زمین کے نیچے ہے، اس کے پھاٹے 7ویں آسمان سے بھی اور اوپر کو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھاڑ کے پھل بڑے 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 گھڑوں کے جیسے ہیں، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں سے بھی بڑھ کر بڑے بڑے ہیں، بہت بڑا جھاڑ ہے۔ اب میں جب اس جھاڑ کے قریب گیا، وہ جھاڑ نے مجھے ڈھانپ لیا، اور اس کے پتوں کے اوپر لولو مرجان یعنی کاسٹلی ہیرے جواہرات سب ہیں اس کے اوپر، وہ مجھے ڈھانپ لیا۔ فغشاہا ما غشا، جو کچھ ڈھانکنا تھا ڈھانک لیا۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم نظر نہیں آ رہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ آپ جائیے۔ سرکار پوچھتے ہیں جبرائیل آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا یہ میری آخری حد ہے، ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے نہیں معلوم تھے تو جبرائیل علیہ السلام بتانے کے لیے جا رہے تھے۔ اب بتائیں اب یہاں سے راستہ کون بتائیں؟ جبرائیل علیہ السلام تو رک گئے، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام راستہ بتانے کے لیے نہیں بلکہ بحیثیت خادم خدمت کرنے کے لیے ساتھ تھے، اور وہاں سے ان کو راستے معلوم ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم یہ نہیں بولے کیا جبرائیل اتنی دور سے لے کر میرے کو اکیلا چھوڑ دیتے، یہاں ہم لوگ رہتے تو کیا اب رات آپ کو پکڑ کے لے کے گئے، یا یہ فلاں وہ فلاں بول کے پورا بتا کے جنگل میں چھوڑ دے کے آپ جائیے ایسے میں آ رہا ہوں بول کے واپس آ گئے، کیا ہوگا؟ آپ سرکار دو عالم گھبرائے نہیں، تو بولے اور آگے بڑھنا ہے، تو اکیلے وہاں سے ایک دوسری سواری آتی ہے، اس کا نام ہے رف رف۔ کیا نام ہے؟ رف رف۔ اب وہ رف رف پر سوار ہو کر سرکار دو عالم، وہ براق سے بھی زیادہ فاسٹ ہے، یہاں تک تو براق تھا معراج سے بھی زیادہ فاسٹ، تو وہ رف رف آگے بڑھتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آگے کیا ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ تو فرمایا میں نے نور کے سمندر دیکھے، پانی کے نہیں بلکہ نور کے سمندر میں نے دیکھے، ثمانیت اوعال، آج بڑے 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 سمندر میں نے دیکھا، آج سمندر نور کے، اور ایک سمندر سے دوسرے سمندر کے بیچ کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے، ایسے 8 سمندر میں نے پار کر لیا۔ اس کے بعد ایک جگہ میں دیکھتا ہوں کہ آوازیں آ رہی، قلم چلنے کی آواز، قلم جیسے چلتا ہے نا پتھر کے اوپر اگر قلم لکھے تو کیسے آواز آتی ہے، ایسی آوازیں آ رہی ہے، قلم کے لکھنے کی آواز، اس کو عربی میں کہتے ہیں صریف الاقلام، صریف الاقلام یعنی قلموں کے چلنے کی آواز۔ تو اس کے بعد اب وہ آواز کو میں نے سنا، اب مجھے غیب سے اطلاع دی گئی یہ مقدرات جو اللہ نے لکھا، وہ مقدرات لکھنے والا قلم ہے، یہ یہاں پر مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ سرکار اور آگے بڑھ گئے، اب اللہ کے عرش کے قریب پہنچے، اللہ تبارک و تعالی، اب وہاں ایک نور ہی نور ہے، نہ وہاں کوئی انسان ہے نہ کوئی فرشتہ ہے، بس سرکار دو عالم ہے اور اللہ تبارک و تعالی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے اب تک تو یہاں تک تو چپل لے کر آئے تھے، نالین لے کر آئے تھے، سرکار نالین اتارنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادنو منی، آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ، نالین کے ساتھ آ جاؤ۔ سرکار دو عالم اور آگے بڑھتے ہیں، اب خاموش ہیں، اب تک تو سب کو سلام کر کر کے آئے نا، مگر اللہ تعالیٰ سامنے ہے، اللہ کو سلام نہیں کرتے، کیونکہ سرکار وہاں جا کے بھی ہوش میں ہے، اللہ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ تم سلامت رہو، سلامت پریشانی کا اپوزٹ ہے، اور اللہ کو پریشانی آئی تو نا سلامت میں رہنے کے لیے، اللہ تو سب کو سلامت میں رکھتا ہے، اس کو سلامتی کی کیا ضرورت؟ تو سرکار اتنی دور جا کر بھی ہوشیار ہیں، واقعی کمال ہے سرکار کا، ورنہ ایسے منظر کو دیکھ کر تو آدمی پورا بھول جاتا ہے۔ اب سرکار کچھ نہیں بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اے محمد، اے میرے حبیب،
اتنی دور سے. اب دور کا مطلب اللہ سے دور نہیں ہے, اللہ کے لیے دنیا اور آخرت کیا ہے تو کچھ نہیں ہے. اب سرکار جسمانی طور پر اتنا دور سفر کر کے آگے, فرمایا اے حبیب کیا تحفہ لائے میرے لیے, کیا تحفہ لائے, پریزنٹیشن کیا لائے میرے لیے. اب سرکار بولے کیا لاؤں مولا, ہے کیا میرے پاس, کیا ہے میرے پاس لانے کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب نمازیں پڑھتے نا ہم, کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے, التحیات للہ, تمام تحفے, تحیات کے معنی پریزنٹیشن, تمام تحفے اللہ کے لیے ہیں, سب تحفے اللہ کے ہیں, میں کیا لاؤں, سب تیرے ہیں. والصلوات, تمام درود تیرے ہیں, تمام پاکیاں تیرے ہیں, میں کیا لاؤں, ہے کیا میرے پاس. اللہ تعالیٰ یہ جواب سے خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہو کے اب اللہ سلام کرتا ہے, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اللہ خود بول رہا ہے اللہ کی سلامتی ہو, اس کا مطلب اور ایک اللہ ہے مت سمجھنا آپ, اللہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنا نام لے کر بول رہا ہے اللہ کی سلامتی ہو, میری نہیں بولتا ہے. اب سرکار جواب دینا ہے نا, وعلیکم السلام میرے اللہ نہیں بولے, کیونکہ سرکار کو معلوم ہے سلام اللہ کو نہیں کرتے, جواب بھی اللہ کو سلام نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کو سلام کی ضرورت نہیں. اب سرکار جواب دیتے ہیں السلام علینا, اے پروردگار ہم سب پر تیری سلامتی ہو, میرے اکیلے پر نہیں. تو میرے اکیلے پر کرے گا تو میری پوری امت کا جانا, تو میری پوری امت پر تیری سلامتی ہو. السلام علینا, یہ علینا کے اندر نیکوکار بھی آگے, برے بھی آگے. کیا آگے؟ نیکوکار بھی آگے, برے بھی آگے. علینا تو نیکوکاروں کو, بروں کو, سب کو سرکار علینا کی چادر میں لے لیے. اور اس کے بعد کیا کرے, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور تیرے جو نیک بندے ہیں ان پر اور ایک بار سلامتی. تو نیک بندوں پر ڈبل سلامتی اور گنہگاروں پر سنگل سلامتی, سمجھے. تو نیک بن جائیں گے تو ڈبل سلامتی ہوگی اللہ کی طرف سے. اب اس کے بعد سلام کا جواب ہوا. اب یہ دونوں جب سلام اور سلام کا جواب دے رہے تھے, فرشتے جو یہ گفتگو کو سنے, اب وہ لوگ بولنا شروع کرے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب اللہ پوچھتا ہے, اے پیغمبر آپ اتنی دور آ گئے, اتنا بڑا مرتبہ میں نے آپ کو دے دیا کہ آج تک کسی کو جسم سے یہاں تک نہیں بلایا, آپ کو میں نے بلا لیا. اب یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند کر کے کوئی لقب دے کر آپ کو پکاروں یا کوئی بندہ بول کے پکاروں؟ کوئی عبد, عربی میں بندہ کسے بولتے ہیں؟ عبد یعنی بندہ. میں تمہیں عبد بول کے پکاروں یا کوئی مرتبہ دوں؟ سرکار دو عالم فرماتے مولا تمام مرتبے مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے تیرا بندہ بنا لے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وہ کوئی سرکار کا نام نہیں لیتا, سبحان الذی اسری بنبیہ, سبحان الذی اسری برسولہ, ایسا نہیں بولتا, بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرایا. تو بندے کا لقب اللہ نے نبی کو دیا عبدہ, کیونکہ سرکار خود چاہتے تھے کہ مجھے عبد بول کے پکارا جائے, مجھے کوئی بڑا لقب نہیں چاہیے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کر دیا کہ اب قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 27 میں سورہ نجم میں, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. وہ دونوں قریب قریب آ گئے, اتنا قریب آ گئے, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اب یہ قاب قوسین کیا ہے ذرا اس کو میں آپ کو بتا دوں. قاب قوسین کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے زمانے میں عرب کا ایک رواج تھا کہ عرب کے لوگ جب کمپرومائز کرتے, سمجھ میں آ رہا آپ کو, صلح کرتے آپس میں, کیا بولتے, صلح کی بات کرتے, کمپرومائز کرتے, تو وہ لوگ کیا کرتے, جو کمان ہوتا نا دھنسو, سمجھ میں آ رہا نا, کمان, تیر کمان معلوم نا آپ کو, تو کمان ایسا رہتا ہے, کیسا
ایسا رہتا ہے. اگر میں کمان آپ کی طرف رکھوں گا تو ایسا ہوگا. تو اگر ایسا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی طرف تیر چلا رہا ہوں. اگر کمان کو الٹا کر لیا, میری طرف رکھ لیا, تو اس کا مطلب میں تیر نہیں چلا رہا ہوں بلکہ اس کو رکھ دیا. تو اب ایک آدمی اس زمانے میں صلح صفائی کی بات کرنا ہو تو کیا کرتے تھے؟ ادھر والا بڑا کمان کو ایسا پلٹاتا اپنے طرف, ایسا نہیں پلٹاتا بلکہ ایسا پلٹاتا, تو آدھا راؤنڈ بن جاتا اس کا. اور ادھر والا کیا کرتا؟ وہ کمان کو سامنے رکھ دیتا, ادھر کا آدھا راؤنڈ بن جاتا. تو دو ملائے تو دائرہ بن جاتا, گول دائرہ بن جاتا. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں قاب قوسین. قوس کے معنی کمان, دو کمانوں کا قاب, اس کو بولتے ہیں قاب قوسین. تب یہ دو کمانوں کے اتنا فاصلہ تھا, ادھر ایک بیٹھا اور ادھر ایک بیٹھا, اور دونوں, جیسے عرب میں رواج ہے کہ دو بڑے لوگ بیٹھ کر اپنے اپنے قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں. دو بڑے لوگ بیٹھ کر کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ مثال سمجھ میں ہے آپ کو؟ یہ قاب قوسین میں جو بھی آتا ہے, عرب کے دور کے اندر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنی قوم کے بارے میں. اب ذرا غور کیجئے, اب اللہ تعالیٰ کے کون ہیں, نبی کے کون ہیں؟ جی سارے بندے اللہ کے ہیں اور امت محمدیہ پوری حضور کی ہے. اللہ بھی اگر بات کرے گا تو حضور کے فائدے کی بات کرے گا, حضور کے امت کے فائدے کی بات کرے گا. نبی بھی اگر بات کریں گے تو اپنے امت کے فائدے کی بات کریں گے. اب یہ دونوں بھی جو فیصلے کے بیٹھے ہیں اپنی امت کے بارے میں بات کریں گے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے بارے میں. تو غور کریں, اللہ بھی کریم اور محمد بھی کریم, دو کریموں نے گنہگار کی بنائی ہے. اللہ بھی کریم, محمد بھی کریم, دو کریموں نے گنہگار کی بنائی ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ شیطان کو چیلنج کر دیے, میں تیرے کو دوزخ میں ڈالوں گا. انہیں بولا میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. بھٹکا لے جتنا بھٹکاتا, میں دوزخ میں ڈال دوں گا, میں گناہ کراؤں گا سب سے. تو کتنا کراتا کر لے, میرا بندہ ایک توبہ کرے گا تو پورے معاف کر دوں گا. چیلنج ہے یہ. کیا ہے یہ چیلنج ہے. اور اللہ کے وہ شیطان کی دشمنی میں فائدہ ہمارا ہو رہا ہے. جی وہ دونوں کے چیلنج میں فائدہ ہمارا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اب نبی جب معراج میں گئے تو نبی بھی امت کا فائدہ, اللہ بھی ہمارا فائدہ دیکھ رہا ہے. دونوں کی گفتگو کا حاصل وہی ہے. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کو کیا دیتا ہے؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہی باتیں جو سرکار دو عالم نے خطبہ دیا تھا معراج میں جانے سے پہلے, جو خطبہ دیا تھا وہی باتیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے پیغمبر, میں نے آپ کو کیا بولتے ہیں وہی ساری چیزیں, آپ کا سینہ شرح کر دیا, سمجھ میں, آپ کی امت کو درمیانی چال چلنے والی امت بنایا, آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. میرا ذکر جہاں بھی ہوگا آپ کا ذکر ہوگا, اور قیامت میں آپ ہی اول ہوں گے, آپ ہی آخر ہوں گے. سمجھ میں, یہ جتنی باتیں جو فضیلتیں بیان کرے تھے ہم پہلے, وہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا. اب بتانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بات کی. اب میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر کے یہ تمام القابات دینے کے علاوہ 3 تحفے دیے. کتنے؟ اب تک تو آپ ایک ہی سنے, نماز بول کے. کتنے دیے؟ 3 تحفے. نمبر 1 نماز, 50 وقت کی نماز. کتنے؟ 50 وقت کی نماز. نمبر 1. نمبر 2, کوئی بھی آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرے گا یا 1 نیکی کرے گا تو اللہ اس کا 10 بنائے گا. کیا کرے گا؟ اللہ اسے 10 درجے بلند کرے گا, مطلب 10 بڑھائے گا, 10 بڑھا کے دے گا. تو ایسا پہلے زمانے کی امتوں میں نہیں تھا. 1 نیکی کرے تو 1 ہی لکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ہمارے پاس 1 نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. پہلے زمانے کی امتوں میں یہ نہیں تھا. پھر اس کے علاوہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 گناہ نہیں لکھتے بلکہ 1 ہی گناہ لکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے کرم ہے نا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بھی معراج کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ہمارے لیے. یہ 2 انعام. اب تیسرا جو انعام ہے, سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی. سورہ بقرہ کی کیا ہے وہ
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. 2 آیتیں ہیں پوری. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ جو آیتیں اللہ نے 2 آیتیں اتارا یہ عرش کے نیچے کے خزانے تھے. اللہ نے ہم کو یہ خزانے دے دیا اور سرکار کو کہا یا اے نبی میں نے میرے عرش کے خزانوں میں سے 2 خزانے آپ کو دے دیا ہے. یہ 2 آیتیں میرے عرش کے خزانے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو دیا. اب اس کے بعد سرکار دو عالم واپس آ رہے ہیں. پھر واپس کیسے آنا؟ پھر وہی رف کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، پھر حضرت جبرائیل ساتھ، پھر 7واں آسمان، پھر اس کے بعد 6واں آسمان. اب 6 آسمان پہ پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑ لیے. بولے اے حبیب یہ تو بتاؤ اللہ کیا دیا؟ تو حضرت بولے ویسے تو خیر بہت کچھ دیا، وہ سب بتانے کے تو نہیں ہے، مگر اب تمہارے کو بتانے کے لیے ایک موٹی بات ہے، وہ ہے نماز ہے. 50 نماز، 50 نمازوں کا تحفہ ملا. حضرت بولے آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ کے پاس کم کرائیے. تو حضرت کیا کرے؟ ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ بھی ماننا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، پھر وہی سدرا، پھر وہی رف تمام چیزیں. جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کیا ہے محمد؟ تو بولے یا اللہ کچھ تخفیف چاہتا ہوں، کچھ کمی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے جاؤ 5 کم کر دیا، 45 نماز ہو گئے. کتنے؟ 45. جاؤ پڑھ لو. سرکار پھر واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام بولے کیا ہوا؟ تو بولے 5 کم ہو گئے، تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے کم کرائیے. اب اس کے بعد پھر گئے تو کتنے ہو گئے؟ 40. اب ایسا جاتے آتے 5 کم ہوتے 5، آخر میں 5. حضرت موسیٰ بولے آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، اور ایک بار جائیے آپ. تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ سرکار گئے کیوں نہیں 5ویں مرتبہ؟ جا سکتے تھے نا 9ویں مرتبہ بھی جا کے اور کچھ کم کرا سکتے تھے، تو ہو سکتا ہے 1 بن جاتا تھا ہوگا. مگر سرکار کو معلوم ہے اب تک جو کم ہوئے وہ 5 کم ہوئے، 1 2 کم نہیں ہوئے. اگر 1 2 کم ہوتے تو سرکار اور ایک بار بھی جاتے تھے. مگر سرکار کو معلوم تھا 5 کم ہوتے آئے، اگر اب کے بار جاؤں گا تو وہ 5 بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر تحفہ کا ہے ہمارے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس تحفہ ختم ہو جائے گا تو پھر بے ادبی ہوگی. نہیں یہ تحفے کو رہنے دو، اب میں 5 لے کر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا اے پیغمبر جو کوئی 5 نمازوں کی پابندی کر لے گا تمہاری امت میں سے، میرا وعدہ سچا ہے میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دے دوں گا. 50 نماز نہیں پڑھ رہا مگر 50 نمازوں کا ثواب دے دوں گا اس کو. دیکھ رہے ہیں اندر سے دل بول رہا ہے اور ایک بار جاتے تو اچھا تھا. کیا اندر سے بول رہا ہے اور ایک بار جاتے تو اچھا تھا. یہ کیا پریشانی ہے جو 5 وقت کی نماز ہے؟ بابا یہ پریشانی نہیں ہے، بلکہ خوشی خوشی اللہ کی عبادت کرو. روتے روتے مت کرو، خوشی خوشی اللہ کی یاد کرو. گویا نماز ہماری اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. التحیات جب پڑھیں گے آپ تو نماز میں وہ سین یاد کر لو، وہ منظر یاد کر لو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، نبی جیسا تحفہ دیے اللہ کو میں تحفہ دے رہا ہوں، اور اللہ نے جیسا نبی کو سلام کیا ویسے میں نبی کو آج مدینے میں یہاں بیٹھ کر مدینے میں سلام کر رہا ہوں. آپ بولیں گے کہاں سے سنتے ہو نا؟ یہی وہاں بڑے رکو بولو بولتا ہوں میں. کیا کہاں سے سنتے؟ پھر کہاں سے سنتے؟ وہ تو پڑھ رہا کہ کو ایوہ النبی بول کے. نہیں یا بولنا شرک ہے، اے کو نہیں بولنا، یا نہیں بولنا. وہ دور کا کی ہے تو نماز میں کہیں کو بول رہے تو یا بول کے ایوہ النبی. ایوہ النبی کا معنی وہی مطلب اے نبی. کہیں کو بول رہا ایوہ النبی، او نبی بولنا تھا، او مدینے میں جو نبی بولنا تھا، ایوہ النبی کہیں کو بولا. تو جب یا اے نبی بول کے نماز میں لگا سکتا، نماز کے بعد اے نبی نہیں بول سکتا، یہ کہیں کا مصیبت ہے.
تو پتا چلا یہ لوگوں کو عربی گرامر پر بھی غور نہیں کرتے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, کوئی پاگل لوگ ملے تو ان کے سامنے تھوڑے ہتھیار رکھ لو آپ. کیا سب سے پہلا ہتھیار یہ, مسجد میں یا اللہ لکھ کے ہے بازو یا محمد ہے, تو یا کو کٹ کر دیتا محمد کے پاس, پورا مٹا دیتا. تو بولے کیا رے, تو نہیں یا اللہ, وہ تو اللہ کو یا بول سکتے, محمد کو یا نہیں بول سکتے, کہیں کو نہیں بول سکتے. تو بولو نہیں یا ہے کیا کاکی ہے, سمجھ رہے ہیں. حالانکہ عربی گرامر کیا ہے آپ کو, تو میں آپ کو وہی بتا دے رہا ہوں. عربی گرامر میں بلانے کے لیے 5 حروف ہیں. کس کے لیے؟ جیسے انگریزی میں او, ایسے الفاظ آتے ہیں نا بلانے کے لیے, سمجھے. اس طرح عربی میں بھی 5 حرف ہوتے ہیں. ایک ہے آیا, حیا, آ, اے, یا. تو آیا اور حیا دور والوں کو بلانے کے لیے, آ اور اے قریب والوں کو بلانے کے لیے, یا دونوں میں کمبن ہے, چاہے قریب ہے تو بلا سکتے, دور ہے تو بلا سکتے آپ. یہ عربی گرامر ہے. اور جو آدمی بولتا ہے انہیں دور کاکی ہے جی, دور والے سے مدد نہیں مانگنا بول کے جو بولتا نا, اس کا پاگل ذہن ہے, اس کو عربی گرامر بھی نہیں معلوم. تو پتا چلا یا آپ بول سکتے ہیں نبی کو. چلیے اب اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ کر لو, آج سے 5 نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم جی, چھوڑیں گے نہیں. خالی وہ زبردستی کا انشاءاللہ بولو مت, دل سے بولو انشاءاللہ آج سے ہم نماز چھوڑیں گے نہیں, ورنہ جو تحفہ آج معراج میں آیا وہ تحفہ غارت ہو جائے گا. اگر آج ہم جاگے یہاں پر رات میں, صرف ایک تحفے کی اگر ہم نے حفاظت کر لیا, اللہ خوش ہو جائے گا آج کی رات کہ میرے بندے میں نے جو تحفہ دیا اس کو قبول کر لیا ہے. چلیے اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پر اور ایک سوال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے نا, پہلے کون ملتے, موسیٰ یا حضرت ابراہیم؟ تو انہوں کئی کو نہیں پوچھے کیا تحفہ ملا, کیا لائے, کئی کو 50 نمازہ پڑھ رہے ہیں, کچھ بولے؟ انہوں کئی کو بولے, حضرت ابراہیم کئی کو نہیں بولے. تو علماء کرام اس کا بھی جواب دیتے ہیں, ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اور ایک دوست دوسرے دوست کے خلاف کچھ نہیں بولتا, سمجھے. اگر میں اللہ کے خلاف کیسے بولوں, انہیں تحفہ دیا تو جو دیا وہ لے کے چلے جاؤ, اس لیے انہوں کچھ نہیں بولے. اور یہ کلیم ہے, موسیٰ کون ہے, اور کلیم کا کام ہے بولنا سمجھنا, کچھ کوشچن کرنا, بولنا ان کا کام ہے, نہیں بولے. ہمارے حضرت قبلہ بولتے تھے, استاد کے سامنے شاگرد خاموش بیٹھ گیا تو برباد. استاد کے سامنے شاگرد خاموش نہیں بیٹھنا, کچھ تو بھی پوچھنا. استاد کے سامنے شاگرد خاموش بیٹھ گیا تو وہ شاگرد برباد, کچھ نہیں سیکھ سکتا. انہیں کچھ جتنا زیادہ کوشچن کرتا اتنا سیکھ سکتا, سمجھ رہے ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا, ہمارے پڑھنے کے زمانے میں زیادہ کوشچن کرتے تھے ہم لوگ, اور استادوں کا بھیجا بھوت کھاتے تھے, سمجھ رہے ہیں. اب اتنا زیادہ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھانے کی صلاحیت دیا نا آپ کو. اگر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, خالی پڑھ لے کے آتے تو فائدہ کیا تھا. تو ہمارے پاس نوریہ میں ایک استاد تھے بیچارے, وہ پڑھاتے تھے ہمارے کو, حدیث پڑھاتے تھے, اور ہر حدیث کی تشریح کرتے تھے پڑھاتے. اب ایک دن کیا کرے, ایک حدیث آئی, وہ حدیث کیا آئی, 2 یہودی آئے, میں پوری حدیث نہیں بولوں گا, 2 یہودی آئے اور رسول اللہ کے دونوں ہاتھا دونوں پیرا چومے. نوٹ کرو اس واقعے کو, دونوں ہاتھا دونوں پیرا چومے نبی کے. میں بولا مول صاحب یہ تو شرک ہے نا, کیسا کرے ہو, یہ تو شرک ہے نا مول صاحب, کیسا کرے ہو. تو انہوں بولے کیا پاگل ہے کیا, نہیں کرنے والے کو مسلمان ہے کیا, یہودی ہے کیا معلوم ان کو. بولا ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, چلے ختم ہو گیا. اب وہ سبق ختم ہو گیا. پھر 2 دن کے بعد پھر ایک حدیث آئی, اس میں ایک حدیث میں یہ آیا, فمن رأى منکم منکرا فلیکف بایدیکم, اگر کوئی کراہیت والا کام مطلب ناپسندیدہ کام دیکھو تو ہاتھ سے مار کے روکو. غلط کام ہوا تو کیا کرو, مار کے روکو. فمن لم یستطع فبلسانہ, اور اگر مارنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بول کے روکو, تو جو کر رہا غلط ہے. تو اگر نہیں تو فبقلبہ ھذا اضعف الایمان, اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے دل میں یہ سمجھو کہ انہیں غلط کام کر رہا ہے اور وہاں سے ہٹ جاؤ, ایسا ہٹ جانا کمزور ایمان ہے. اب میں بولا مول صاحب 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, یا تو نبی کا ایمان کمزور ہو گیا ہے, یا نہیں تو پھر وہ قدم بوسی کرنا صحیح ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہے. تو بولے یہ کیا غلط بات بول رہے تم, نبی کا ایمان کمزور کیسے؟ تو پھر نبی بولے کہیں کو نہیں غلط کام ہو رہا, تو سامنے پاواں پڑ رہے ہیں دونوں, قدم بوسی کر رہے ہیں, دونوں پیرا چوم رہے ہیں, یہودیاں ہیں, تو رسول اللہ بولنا تو چاہیے تھا نا, ارے کیا کر رہا ہے تو, غلط کر رہا ہے.
زبان سے بولنا چاہیے. سرکار زبان سے بھی بولے نہیں, خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب کمزور ایمان ہے سرکار کا. ارے یہ کیا بول رہے تم, پھر نہیں بول رہے تو اب مان لو حدیث وہ ختم بسی کریکٹ ہے, صحیح ہے, وہ جو کرے وہ صحیح تھا, جائز ہے, آپ کے لیے شرک نہیں ہے. انہوں بولے میں تم لوگوں نے پڑھا تھا, وہ بھی چلے گئے. سمجھ رہے ہیں. اب ناظم صاحب کے پاس گئے, جا کے شکایت کرے, انہیں مستان بہت غصے نہ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا انہیں ایسا سوال کرتا ہے, تو انہوں بولے پھر آپ کو جواب دینا تھا نا, کیوں نہیں دیا آپ. اب انہیں بھی کیا بولیں گے, کیا نکو جو بولیں گے جواب, تو پھر بچہ سوال کرا تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا نا, نہیں دیے. اب انہوں بولے میں نہیں پڑھا تھا بول کے ریزن کر کے چلے گئے, تو آج تک وہ حدیث یاد ہو گئی. بات سمجھ گئے آپ. تو بہر طور استاد کے پاس جتنے زیادہ کوشچن کریں گے اتنا فائدہ ہے. تو حضرت موسیٰ کوشچن کرنے سے تو ہمارا فائدہ ہوا نا, نہیں کرے تو 50 نمازہ پڑھنا پڑتا تھا بیٹا مرے جیسا. کیا صبح سے اب مسجد میں بیٹھ کے رہنا, صبح فجر کو آئے تو کیا عشاء تک, اب آدھے گھنٹے کو ایک نماز, 24 گھنٹے آدھے گھنٹے کو ڈالے تو بھی پورے ہوتے نہیں شاید, 24 گھنٹے اتنا ہے سو. رات میں بھی جگنا, سونا نہیں, اگر نہیں تو کیا کرنا, رات کا نکال دیا رات کو سونے کے لیے, تو 12 گھنٹوں میں اس کو تقسیم کرو تو 15 منٹ کو ایک نماز. اب 5 منٹ میں نماز پڑھے کہ نہیں کہ پھر آزاد ہوتے, کیا پھر باہر جاتے کہ نہیں کہ پھر آزاد ہوتی. اب تو گئے کام سے. قربان جائیے آپ, یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت موسیٰ کو بٹھایا, اور ان کے زبانی ہماری مہربانی کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے ان کی زبان سے ریکمینڈ کرا کے ہمارے لیے فائدہ کر دیا. سمجھ رہے ہیں, یہ تحفہ ہے امت محمد کے لیے, تو اس کو بھی آپ کھو مت. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب سرکار دو عالم ریٹرن آ رہے ہیں, پہلے آسمان پر آتے ہیں. کدھر؟ اب وہاں جنت کو دیکھتے ہیں اور دوزخ کو بھی دیکھتے ہیں. کس کو؟ ختم کر دو تو بولو ختم کر دیں گے, ابھی بہت لمبا ہے, ختم نہیں ہو رہا ابھی. سمجھ رہے, جنت کو بھی دیکھتے ہیں, دوزخ کو بھی دیکھتے ہیں. اب سرکار دو عالم نے پہلے دوزخ میں کیا دیکھا وہ بیان کروں گا. سب سے پہلے سرکار درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کی طرف سے گزر رہے ہیں, وہ وادی میں سے گندی بھیانک بدبو آ رہی. کیا گندی بھیانک بدبو آ رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ گندی بدبو کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ دوزخ ہے, دوزخ. اور آوازیں آ رہی, دوزخ میں سے آوازیں آ رہی. حضرت جبرائیل سے سرکار پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا بول رہی ہے دوزخ؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں دوزخ بول رہی ہے اے میرے رب, میرے اندر جن لوگوں کو تو ڈالنے کا وعدہ کیا فوراً جلدی ڈال. دیکھ رہے, فوراً جلدی لا ان لوگوں کو. میرے اندر زنجیریں زیادہ ہو گئی ہیں, میری آگ بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے, میرا ذریع غساق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور میری گہرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے اے دوزخ تیرے لیے ہر وہ مرد اور عورت کو جو کافر ہوں گے دنیا میں ان کو ڈالوں گا. کس کو ڈالوں گا؟ خوشی مناؤ مسلمان ہیں ہم الحمدللہ, بولیے الحمدللہ, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تو ہر کافر مرد عورت کو دنیا میں ڈالو, اور ہر وہ آدمی جو یوم الحساب پر یقین نہیں رکھتا, یعنی کل قیامت میں ہمارا حساب ہونے والا ہے, اس پر یقین نہیں رکھتا, اس کو بھی اٹھا کے ڈال دو, تیرے اندر میں ڈالوں گا, اور وہ سب تیرے ہیں, وہ سب تیرے ہیں. تو دوزخ بولی کہ میں راضی ہوں. اس کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا کہ جنت کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے, اور وہاں پر بھی جنت کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کیا کر رہی ہے, جنت کیا بول رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا جنت کہتی ہے اے میرے پروردگار, میرے اندر جن لوگوں کو تو لانے کا وعدہ کیا ان کو جلدی لا, میرے کمرے بڑھ گئے ہیں, میرا ریشم, میرے لولو, میرے مرجان, میری چاندی, میرے سونے, میرے قیمتی پیالیاں, میرے سواریاں, میرا شہد, میرا پانی, میرا دودھ, میرا شراب سب زیادہ ہو گئے ہیں, اے اللہ جلدی لا. تو اللہ تعالیٰ بولے گا
تیرے لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو بھیجوں گا. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کے لیے جنت ٹھکانہ بنا دے اور دوزخ سے محفوظ کرے. اور جو مجھ سے ڈرے گا دنیا میں، آج وہ جنت میں تیرے اندر تجھے ڈالوں گا ان لوگوں کو. اور اس کے بعد جو مجھے قرض دے گا اس کو بھی میں بدلا دوں گا. قرض کا مطلب دنیا میں اللہ کی راہ میں پیسہ دینا. اور جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. ایمان والے کامیاب ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں. یہ جنت کی آوازیں آ رہی ہیں. اب اس کے بعد سرکار دو عالم دوزخ کی طرف دیکھتے ہیں. اب دوزخ میں کچھ جگہ پر عذابات ہو رہے ہیں. عذابات دیکھتے ہیں. ایک جگہ پر چھوٹا پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر ہے. چھوٹے پتھر میں سے ایک بڑا بیل نکلتا ہے. پتھر کے اندر سے ایک بڑا بیل نکلتا ہے، باہر آتا ہے. پھر وہ بیل وہ پتھر میں جانا چاہتا ہے لیکن پتھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اندر گھس نہیں پاتا. باہر آتے ایک دم بڑا ہو جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل سے سرکار پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ بیل چھوٹا پہلے چھوٹے پتھر میں سے نکلا تھا، باہر آ کر بڑا ہو گیا، پھر جا نہیں سکتا، کیا بات؟ تو فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے، ان لوگوں کی مثال ہے دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. زبان سے جب ایک مرتبہ بات نکل جاتی ہے تو دوبارہ پھر واپس نہیں جاتی. اب آج کل بیٹھ کے لوگ بولتے بھائی اگر کچھ برا لگا تو میرا باتیں واپس کیسے آتے رہے واپس باتیں. ایک بار نکلنے کے بعد بات واپس آتی کیا؟ بولیے، ایک بات زبان سے نکل جانے کے بعد واپس آ جاتی؟ نہیں آتی. توبہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اللہ میرے کو معاف کر دے، میں نے غلط بات کر دیا. سمجھنا؟ آج ہم لوگ زبان سے کتنی بڑی بڑی باتیں نکال دیتے ہیں جی. کبھی تو ماں کے خلاف بک دیا، کبھی باپ کے خلاف بک دیا جی، کبھی تو فلاں کے خلاف، کبھی فلاں کے خلاف. جو چاہے زبان اپنی منمانی جو چاہے کچڑا کر دیا، کچڑے کا ڈبہ بنا دیا زبان کو. تو دیکھو سرکار دو عالم عذاب دیکھ کر آ کے ہمارے کو بتا رہے ہیں، دیکھو یہ عذاب وہاں پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے، غلط باتیں کرنے والوں کے لیے عذاب ہو رہا ہے. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے سر بڑے 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 پتھروں سے ان کے سر کچل کے مار رہے ہیں. مطلب وہ پتھر لے کے مارتے ہیں، سر پورا کچلا جا رہا ہے، پورا سر ٹکڑے ہو جا رہا ہے. پھر وہ فرشتہ وہ پتھر کو لے کے آنے تک پھر سر سیدھا ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر لے کر سر کو مارتا ہے. تو سرکار دو عالم